अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शरा की क्लास नंबर 10 आज हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पिछले दर्स में आपके सामने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दर्स हमने शुरू किया था, पर चूँकि गैप बहुत ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में पीछे की बात आपके सामने रख दूँ ताकि दोनों का कनेक्शन आपके जहन में रहे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा मुबश्शरा में से हैं, इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। आपका मैंने नाम बताया, नसब बताया, फिर आपकी पैदाइश, आपकी कुनियत, आपके बीवी और बच्चे कितने थे, इनका तज़किरा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आया। फिर मैंने आपको ये बताया कि हज़रत उस्मान गनी की फ़जीलत और मर्तबा और मकाम क्या है। उसमें कुछ चीज़ें आपके सामने ज़िक्र की गई। बदर में उनका शरीक ना होने के बाद अल्लाह के नबी ने उन्हें बदरियों का दर्जा दिया। हया और शर्म का तज़किरा किया। अल्लाह ताला के रास्ते में इंतहाई ज़्यादा खर्च करना कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि उस्मान अगर आज के बाद तुम कोई अमल ना भी करो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे साथ जन्नत में रहेंगे। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी 10 बेटियां होती और एक का इंतकाल एक के बाद एक होता चला जाता तो मैं सबका निकाह उस्मान गनी से कर देता। कातिब वही थे ये, कुरान के लिखने वाले। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत इन्हें बता दी थी कि आप शहीद होने वाले हैं। ऐसी कई चीज़ों का तज़किरा आपके सामने पिछले दर्स में आया। अब आज के दर्स में आपके सामने इसके आगे तज़किरा है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में किए गए अमल। मैं आपको ये चीज़ आखिरी में एंड में मैंने बताया था कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी बनाई थी कि मेरे बाद इन 6 में से तुम्हें जो ज़्यादा बेहतर नज़र आए उन्हें तुम खलीफा बना लेना। सारे लोगों ने आपस में बातचीत की और इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम अपना खलीफा बनाएंगे। सब ने इत्तेफाक के साथ, बिल्कुल इत्तेफाक राय के साथ सन 2424 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया। पिछले दर्स में गालिबन मैंने 26 कह दिया था, गलती से 24 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। अब खलीफा बनने के बाद आपके आमाल, आपके काम, क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो दौरे खिलाफत था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत जैसे ही शुरू हुआ, शुरुआत में फितने हुए। कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया, लेकिन जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, ये बड़ा शदीद दौर था। इसमें फितने ना उठ पाए, फितनों की ताकत ना थी कि उमर इब्न ख़त्ताब के सामने खड़े होते, क्योंकि उमर इब्न ख़त्ताब इंतहाई ज़्यादा शदीद और सख्त थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं ये बता भी दिया था कि उमर तुम फितनों का दरवाज़ा हो, तुम जब तक हो फितने रुके हुए हैं, तुम्हारे जाते ही फितने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ये पेशिंग गोई आपकी उस हयात तैयबा में कर दी थी। तो ये बात यकीनी थी कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आएगा तो उसमें फितने खड़े होंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस्मान गनी के दौर में फुतूहात का सिलसिला और ज़्यादा फैल गया था। ये कॉमन थिंग हम समझते हैं कि जब तक लोगों की तादाद कम होती है उन्हें संभालना आसान होता है। अब शुरुआती दौर में कौन? सिर्फ सहाबा कराम। अबू बकर सिद्दीक के दौर में कौन? ज़रा सी बाहर की कौमें। अब उमर इब्न ख़त्ताब का जब दौरे खिलाफत चला तो चारों तरफ फुतूहात बढ़ती चले गई, नई नई कौमें इस्लाम में दाखिल होने लगी। तो जब दायरा बढ़ने लगा, दायरा वसी होने लगा, ब्रॉड होने लगा, तो उन्हें संभालना भी मुश्किल होने लगा, क्योंकि उन पर कंट्रोलिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा यानी अमल था कि कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। हालांकि खुलफाए राशिदीन ने बड़ी मेहनतें की, आमिलों को मुकर्रर किया, लोगों को मुकर्रर किया और कंट्रोलिंग की पूरी कोशिश की, लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया ये कंट्रोलिंग थोड़ी सी छूटती चले गई और फितने शुरू होने लगे। अमीर के खिलाफ बातें करना, अमीर के खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करना, हुकूमत को पलटने की कोशिशें करना, ऐसे कई काम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में शुरू हो चुके थे।
اب میں آپ کو بتاؤں عمر ابن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیے گئے کام. پہلے میں مشہور بڑے بڑے کام آپ کو بتا دوں. وہ کام جو عثمان غنی کے دور خلافت میں کیے گئے، اس سے پہلے وہ کام نہیں کیے گئے تھے. نمبر 1، اسکندریہ کو فتح کیا گیا. بیت المقدس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اسکندریہ کر کے ایک علاقہ، ایک شہر ہوتا ہے، وہاں تک مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ پھیلتا چلا گیا. مصر میں یہ شہر آتا ہے اسکندریہ جسے کہا جاتا ہے مصر میں. تو مسلمانوں کی حکومت جو فلسطین تک آئی تھی عمر ابن خطاب کے دور میں، اب آگے بڑھتے بڑھتے یہ مصر میں آ گئی، اور مصر کا بھی ایک بڑا حصہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں فتح کر لیا گیا. اور یہ فتنے جو عثمان غنی کے اوپر کھڑے ہوئے نا، یہ سارے مصر سے ہی چلے تھے. مصر والے ہی تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا. تو عثمان غنی کی خلافت میں فتوحات کا دائرہ مصر تک پہنچ گیا اور مصر کو فتح کیا گیا. چاہے اب اسکندریہ لکھیے، چاہے مصر لکھ لیجئے، جو آسان لگے وہ لکھ لیجئے. مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں ابھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر کا کافی کچھ حصہ فتح کر لیا گیا. نمبر 2، آذربائیجان اور ارمینیا جو افریقہ کے بڑے بڑے علاقے ہیں، عثمان غنی کی خلافت میں انہیں بھی فتح کر لیا گیا. یعنی آپ دیکھیے فتوحات چاروں طرف بڑھ رہی ہیں. اب پہلے جو عراق، مصر، الگ علاقے میں نے آپ کو حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں بتائے، اب یہ دائرہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے، سرکل اور زیادہ بڑھ رہا ہے اسلام کا. اور اب یہ اسلام آرمینیا اور آذربائیجان جو افریقہ کے علاقے لگتے ہیں، وہاں تک اب اسلامی فتوحات چلنے لگی اور اسلام کا دائرہ چاروں طرف پھیلنے لگا. الگ الگ قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی. نمبر 3، تقریباً پورا افریقہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا. یعنی آذربائیجان اور ارمینیا اسپیشل میں نے بتایا، پر اس کے نیکسٹ پوائنٹ پر لکھیے گا تقریباً پورا افریقہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح کر لیا گیا. عثمان غنی کی خلافت میں یہ بڑے بڑے کام جو ہوئے، میں یہ کام آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد نمبر 4 پر لکھیے گا قبرص نام کا شہر فتح کیا گیا. قبرص نام کا شہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا. وائس کی پرابلم سب کو آ رہی ہے یا کلیئر ہے؟ نمبر 4، قبرص نام کا شہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتح کیا گیا. اور یہ وہ شہر ہے، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا تھا. قبرص نام کا شہر فتح کیا گیا، سارا مال غنیمت کا انبار لگایا گیا، کیونکہ جب شہر فتح ہوتا تھا تو مال غنیمت آتا تھا. بہت سارا مال آیا، فتح ہو گئی، اسلامی پرچم لہرا لیا گیا. وہ مال غنیمت کو دیکھ کر ایک صحابی تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رونے لگے. صحابہ کرام نے سوال کیا، ساتھیوں نے سوال کیا کہ شہر فتح ہو گیا اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ جس قوم پر آج تم نے فتح حاصل کی ہے نا، اللہ نے جب اسے یہ دولت سے نوازا تو وہ اللہ کو بھول گئے اور ہمیں ان پر غالب کر دیا. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں مال آنے کے بعد ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائیں اور ہمارے اوپر اللہ کسی اور کو مسلط نہ کر دے. دیکھیں صحابہ کرام کیسا خوف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کا، کیسا خوف رکھتے تھے آخرت کا، کہ ان کے لیے مطلب دنیا نہیں تھی، ان کا مقصد دنیا نہیں تھی، ان کا مقصد آخرت تھی. وہ کہتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مال دیکھ کر مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ہم سے پہلی قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تو وہ دنیا میں غافل ہو گئے، اللہ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میرے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم جب یہ مال ہمارے پاس آیا ہے ہم بھی دنیا والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی اور کو مسلط کر دے. یہ ڈر مجھے لگتا ہے، یہ ڈر مجھے رلاتا ہے. اس ڈر کا خوف، یہ ڈر، یہ خوف جو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے رلاتا ہے. بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قبرص نام کا شہر بھی فتح کیا گیا. نمبر 5، مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا گیا، اس کو انکریز کیا گیا، بڑھایا گیا، بڑھانے کا کام کیا گیا، ریکنسٹرکٹ کیا گیا اس کو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی چھوٹی تھی، صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، پر اسپیشلی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی توسیع کی، ریکنسٹرکٹ پوری مسجد کو کروایا تاکہ زیادہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکیں.
تو مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا گیا، مسجد نبوی کو بڑھایا گیا، اس کے حصے کو اور زیادہ بڑھایا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ عمل کروایا تھا۔ اس کے بعد نمبر 6، قرآن چاروں طرف جو پھیلا ہوا تھا اس کے پڑھنے میں لوگوں میں فرق آنے لگا، زبر زیر میں فرق آنے لگا، کیونکہ پہلے صرف عرب قوم قرآن پڑھنے والی تھی جنہیں زبر زیر کی ضرورت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ زبر زیر کیسے پڑھنا ہے، کہاں زبر کہاں زیر لگے گا، انہیں دقت نہیں تھی۔ پر جب نئی قومیں اسلام میں آنے لگی تو قرآن پڑھنے میں فرق آنے لگا، تو عثمان غنی نے قرآن کے جتنے نسخے تھے سارے اپنے پاس منگوائے اور مدینہ میں ایک نسخہ لکھوایا اور اس کو سارے شہروں میں عام کر دیا کہ اب اسی عثمانی مصحف کو دنیا میں پڑھا جائے گا۔ اور آج ہمارے پاس بھی جو مصحف ہے نا، جو قرآن ہے، اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن کے سارے نسخوں کو اپنے پاس بلوایا اور ایک نسخہ لکھوا کر چاروں طرف اس کی کاپیز کروا کے شہروں میں بٹوا دی کہ جس کو بھی قرآن پڑھنا ہے اب اسی مصحف میں قرآن پڑھنا ہے، اسی کو قرآن پڑھنا ہے، دوسرے میں نہیں پڑھے کہ جس میں اسے مسٹیک آنے کا خطرہ ہو۔ یعنی انہوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروانے کا کام کیا کہ قرآن کا ایک ہی نسخہ پوری دنیا میں عام کر دیا۔ ایک نسخہ، ایک کتاب، ایک جیسی بک کو الگ الگ جگہ کاپیز کروایا اور سارے شہروں میں بھجوا دیا تاکہ پڑھنے کے لیے اسی قرآن کو استعمال کیا جائے۔ انہی کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا کام ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا گیا، سمندری جہازوں کا پورا ایک بیڑا بنایا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں زمینی جنگیں ہوتی تھیں، عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق کے دور میں زمینی جنگیں ہوتی تھیں۔ پر جب اب اسلامی فتوحات بڑھنے لگی تو ضرورت پڑی کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا جائے، یعنی سمندر میں سفر کرنے کے لیے، سمندر کے راستے حملے کرنے کے لیے جہازوں کا ایک بیڑا، بہت بڑا بیڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بنایا گیا تاکہ اس کے ذریعے جنگ کرنا آسان ہو جائے، اس کے ذریعے سفر کرنا آسان ہو جائے۔ تو عثمان غنی نے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کروایا تھا کہ انہوں نے سمندر میں سمندری راستے سے سفر کرنے کے لیے، سمندری راستے سے اسلامی فتوحات کے سلسلے کو وسیع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا کہ اتنے سارے جہازوں کا پورا ایک قافلہ بنا دیا کہ آپ آسانی کے ساتھ کہیں پر بھی جنگ کرنے جا سکتے ہیں۔ اور یہ سارا کام ان سے کروایا تھا معاویہ بن ابو سفیان نے۔ ان کا بڑا اصرار تھا، یہ بڑا اصرار کرتے تھے عثمان غنی کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ سمندری راستے سے بھی اسلام کا پرچم پھیلایا جائے، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دی، معاویہ بن ابو سفیان نے اس پورے قافلے کو تیار کروایا تھا۔ تو معاویہ بن ابو سفیان نے عثمان غنی کی دور خلافت میں ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا جس کے ذریعے چاروں طرف اسلامی فتوحات کو، یعنی اب زمین کے راستے سے بھی فتوحات چلے گی اور پانی کے راستے سے بھی چلے گی اور چاروں طرف اسلام کے پرچم کو پھیلایا جائے گا۔ نمبر 8 اور بہت بڑا کام جس کی وجہ سے عثمان غنی کی شہادت بھی ہوئی اور عثمان غنی کے دور میں فتنے بھی کھڑے ہوئے، اس 8ویں وجہ کو اسپیشل لکھیے گا، عبداللہ بن سبا یہودی کا اسلام میں داخل ہونا۔ عبداللہ بن سبا نام کے یہودی کا اسلام میں داخل ہونا۔ یہ ایک بہت بڑا یہودی تھا، مصر کا رہنے والا تھا، مسلمانوں سے انتہائی درجے کا بغض رکھتا تھا، پر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت مصر میں پھیل رہی ہے تو اس نے ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کا مقصد اسلام نہیں تھا، اس کا مقصد اسلام کی جڑوں کو کاٹنا تھا، امیر کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا تھا، خلافت اسلامی کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا تھا، اور اس نے وہ عمل بھی کیا۔ اس کے آنے کے بعد چاروں طرف فتنے پھیلے، امیر کے خلاف باتیں ہونے لگی، عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا، اور یہی وہ لوگ تھے عبداللہ بن سبا کے تیار کیے ہوئے جنہوں نے آ کر عثمان غنی کو شہید کیا تھا، جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی اسلام میں داخل ہوا، بظاہر اسلام دکھایا پر اندر یہودیت کو لے کر بیٹھا، اور اس کے آنے کے بعد بہت سارے فتنے چلے، بہت ساری باتیں چلی، اور وہ حکومتیں جو اب تک امیر کی اطاعت پر جمی ہوئی تھیں، امیر کے خلاف ان کے ذہنوں کو بنایا گیا۔ امیر صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، عثمان غنی کی بات صحیح نہیں ہے، عثمان غنی یہ غلط کرتے ہیں، اچھے انسان نہیں ہے، ایسا فتنہ اس نے چلایا کہ انہی لوگوں نے آ کر عثمان غنی کو شہید کر دیا تھا۔
تو عبداللہ بن سبا یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دورہ خلافت میں اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اب اس کے بعد لکھیے گا عثمان غنی کی قتل کی سازشیں، عثمان غنی کے قتل کی سازشیں، جسے فتنہ مقتل عثمان بھی کہا جاتا ہے عربی میں، عثمان غنی کے قتل کے فتنے یا سازشیں، جو چاہیں آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سبا یہودی نے مصر اور عراق میں گھوم کر لوگوں کو عثمان غنی کے خلاف ورگلانا شروع کیا۔ تقریباً سن 33 ہجری کی بات ہے، 33 ہجری کی بات ہے، یہ شخص اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے عراق اور مصر میں گھوم کر لوگوں کو عثمان غنی کے خلاف کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی کا یہ فیصلہ غلط، وہ انسان غلط، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ اب چونکہ وہاں پر صحابہ تو تھے نہیں، صحابہ سب جانتے تھے عثمان غنی کا کردار کیا۔ اب یہ نئے نئے لوگ اسلام میں آئے تھے، نئی نئی حکومت بنی تھی۔ اب ان کو جب اس نے ذہن سازی کرنا شروع کی، ان کے مائنڈ کو اتنا زیادہ فریش کر دیا، ان کے مائنڈ میں اتنا زیادہ غبار بھر دیا، اتنی زیادہ اسلام کے خلاف گندگیاں بھر دی کہ ان لوگوں نے عثمان غنی کے خلاف خروج کر دیا، جنہیں ہم خوارج بھی کہتے ہیں۔ خوارج کسے کہتے ہیں؟ امیر کے خلاف کھڑے ہونے والا۔ ایک امیر موجود ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا یہودی نے سن 33 ہجری میں مصر اور عراق کے علاقوں میں گھوم کر لوگوں کو عثمان غنی کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اسلامی حکومت جو مدینہ سے چل رہی تھی، اس کے خلاف لوگوں کو ورغلایا کہ جاؤ عثمان غنی سے جا کر بات کرو، ان اعتراضات کا جواب لے کر آؤ، یا تو اسے حکومت سے ہٹا کر کسی اور کو بٹھاؤ۔ اس نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ اب آپ چاہیں تو یہاں پر ایک ہیڈنگ اور بنا لیں کہ ان کے بنیادی اعتراضات کیا تھے، حضرت عثمان غنی پر ان کے بنیادی اعتراض کیا تھے، کیا اعتراض تھے، کیا ایلیگیشنز تھے کہ کیوں عثمان غنی کو یہ لوگ ہٹانا چاہتے تھے۔ آپ وہ لکھ لیجئے اعتراضات کیا تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ہمارے یہاں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ شہادتوں کو بیان کرتے ہیں پر عثمان غنی کی شہادت کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ ان سے زیادہ مظلومانہ شہادت بتائیے اسلام میں کس کی ہوئی ہے؟ اتنے زیادہ مظلومی میں عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر خوارج کے کچھ اعتراضات تھے۔ نمبر 1، یہ بدر کے غزوے میں نہیں گئے تھے، جبکہ اوپر میں نے آپ کو حدیث میں اس کو پورا کلیئر کیا ہے کہ بدر کے غزوے میں نہیں گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی بیوی رقیہ بیمار تھی، اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ان کی خدمت کرو اور تمہیں بدریوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنا شرکت کے انہیں بدریوں کا درجہ دیا گیا تھا، پر یہ اعتراض کرتا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے صحابی بنتے پر بدر میں کیوں نہیں گئے تھے، بدر سے غائب تھے، جبکہ حدیثوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ پھر بھی اس کا یہ اعتراض تھا کہ بدر کے غزوے میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ اس کا جواب الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو دلیلوں سے بات بتا چکا ہوں۔ نمبر 2، احد کے غزوے میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ احد کے غزوے میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب آپ یہاں پر بھی دیکھیے، کیا یہ عمل صرف عثمان غنی کا ہوا تھا؟ افراتفری کا عالم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی پہاڑی سے پورا وہ غزوہ اپنے سامنے یاد کیجئے جو میں سیرت میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑی پر بٹھایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت۔ جیسے ہی وہ ہٹے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، صحابہ کرام بدحواس ہو گئے، سارے مدینہ کی طرف جانے لگے، ان میں عثمان غنی بھی تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے احد کے غزوے میں جتنے بھی لوگوں نے اس وقت وہاں سے میدان کو چھوڑا تھا انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو اب عثمان غنی پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ کیسے عثمان غنی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام نے مدینہ کا رخ کر لیا تھا، میدان چھوڑ دیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں کہا اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے سرزنش نہیں کی ہے، اللہ نے سزا نہیں دی ہے، تو آپ کون عثمان غنی کے خلاف آواز اٹھانے والے؟ پر یہ نہیں مانا۔ اس یہودی نے مسلمانوں کے دماغوں میں اس بات کو ڈالا کہ بدر میں نہیں گئے تھے، یہ احد سے بھاگ گئے تھے۔ یہ اس کے اعتراضات تھے جن کے جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوا چل رہا ہوں۔ بدر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ بیوی بیمار تھی، اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی۔ احد میں بھاگ گئے تھے تو صرف یہ اکیلے نہیں تھے، بہت سارے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا تھا۔
تیسرا اعتراض یہ بیعت الرضوان میں بھی نہیں تھے. اگر آپ بظاہر دیکھیں گے نا تو اس یہودی کی جہالت آپ کو نظر آ جائے گی, لیکن اس کے بعد بھی یہ کامیاب ہوا تھا اپنی سازش میں. یہ بیعت الرضوان میں بھی نہیں تھے. اب اگر آدمی ذرا سا دماغ لگا لے, ذرا سا سیرت کو پڑھ لے, تو اسے پتا چلے گا بیعت الرضوان کین کے لیے گئی تھی, کہ جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, تب تو اللہ کے نبی نے بیعت کی تھی کہ چلو عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو یہ بیعت ہی عثمان غنی کے لیے کی گئی تھی, وہ اس میں شریک نہیں تھے. بولنا بات غلط ہے. تو اس کا جواب آپ لکھ لیں کہ بیعت الرضوان میں وہ نہیں تھے. اگر میری باتوں میں کنفیوژن لگ رہا ہو, پریشانی ہو رہی ہے, تو میں اس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہوں. میسج چھوڑ دیجیے گا کلاس پر. اگر ایسا لگ رہا ہے کہ باتیں کلیئر نہیں ہو تو آپ ایک بار میسج کر دیجیے گا, میں دوبارہ اس کو کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ویسے آپ کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. بیعت الرضوان میں آپ شریک نہیں تھے. اب دیکھیے, کیونکہ ہوتا یہی ہے, جب اعتراض کرتا ہے نا آدمی, تو اعتراض ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ ہو پیچھے. کئی لوگ کرتے ہیں نا, کسی پر بھی ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں, کسی پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں, اس کی حقیقت نہیں جانتے, اس کے حالات نہیں جانتے, اس کی خدمات نہیں جانتے, اس کی محنت نہیں جانتے. بس اعتراض کرنے والے کو صرف اعتراض سے مطلب ہوتا ہے, کیونکہ اسے اللہ کو تو جواب دینا نہیں ہے نا, اللہ کا ڈر تو اسے ہے نہیں نا, اسے کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کا, بس اسے تو اعتراض کرنا ہے. اس نے کیا اعتراض کیا کہ بیعت الرضوان میں بھی نہیں گئے تھے, جبکہ بیعت الرضوان کی کس کے لیے گئی تھی؟ عثمان غنی کے لیے. اور یہی تو وہ غزوہ تھا جو میں نے فضیلت میں بتایا تھا کہ اس بیعت الرضوان میں اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کا مقام تو اتنا اونچا ہے جس عثمان پر یہ اعتراض کر رہا تھا. چوتھا اعتراض تھا, قرآن کو جمع کیوں کروایا؟ قرآن کے نسخوں کو جمع کروا کے ایک نسخہ سب طرف کیوں بھجوایا؟ جبکہ اس کی بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ چونکہ اس پر زبر زیر نہیں تھے, نارمل عربیوں کے حساب سے لکھا ہوا تھا, پڑھنے والے بڑی گڑبڑ کر رہے تھے, تو آپ نے سارے قرآن کو واپس منگوایا اور ایک باقاعدہ مرتب قرآن چاروں طرف بھجوا دیا تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو. یعنی حضرت عثمان غنی نے ہر عمل جو فائدے کے لیے کیا اس کو یہ نقصان بتایا کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی والا قرآن لے لیا اور اپنا والا قرآن بھیجا. تو کیا قرآن کو بدل دیا تھا؟ کیونکہ قرآن کے تو حفاظ موجود تھے, قرآن کے تو پڑھنے والے موجود تھے. اگر عثمان غنی قرآن میں چینجز کرتے تو فوراً پکڑ لیتے. کسی کا اعتراض نہ کرنا, صحابہ کا اعتراض نہ کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن میں کوئی چینجز نہیں تھے. اس کا چوتھا اعتراض تھا کہ اس نے قرآن کو کیوں ایک ایک کروا کر چاروں طرف بھجوایا, پرانا قرآن کیوں ہٹوایا, یہ ایک اعتراض تھا اس کا. اور پانچواں اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے, جبکہ ایسا بھی نہیں تھا. عثمان غنی صلاحیتوں کو دیکھتے تھے, صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ دار بناتے تھے. اب اتنے سارے ذمہ داروں میں اگر کچھ رشتہ داروں کو بنا دیا تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. وہ امیر ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور وہ حالات کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. پر ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ذمہ دار بنا دیا ہے. یہ کچھ بنیادی اعتراضات جو عبداللہ بن سبا نے عراق اور مصر کے شہر میں پھیلانا شروع کیے. جگہ جگہ جاتا, سفر کرتا, بتاتا لوگوں کو ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, تاکہ لوگ بھڑک سکیں. اور بھڑکایا, اپنی سازش میں کامیاب ہوا. مصر سے باقاعدہ ایک بڑا جتھا بنا کر لوگ عثمان غنی کے پاس مدینہ بات کرنے آتے ہیں. سب پوچھنے آتے ہیں, عثمان غنی بتاؤ آپ نے ایسا ایسا کیوں کیا. عثمان غنی سے بات کی. اب چونکہ وہاں پر امیر تو کامن ہوتا تھا, کامن مین ہم جیسا, کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ الگ سے ایک معاملہ ہے کہ بات کریں گے کہ نہیں کریں گے, اس سے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, سب سے ملتے تھے وہ لوگ. عثمان غنی کے پاس آ کر اعتراض کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے اعتراض کا جواب دیا. وہ مطمئن ہو گئے, واپس جانے لگے. تب کسی نے پیچھے سے سازش کرتے ہوئے ایک خط بھیجا کہ مصر والوں تم جتنے آئے ہو نا, عثمان نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جب یہ مصر واپس آئے سب کو قتل کر دینا, وہاں کے ذمہ دار کو لکھ دیا ہے, تمہیں قتل کر دے گا. اب یہ سب سازشیں تو اندر سے چلی رہی تھی. عبداللہ بن سبا کا پورا جو ٹولہ ہے وہ کام تو کر ہی رہا تھا. تو اس ٹولے میں سے کسی نے مدینہ سے ایک لیٹر لکھوایا کہ عثمان غنی نے خط لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مصر میں ریٹرن آئے تو ان سب کو قتل کر دینا. اب سوچئے کیا منظر چینج ہوگا. اب یہ آئیں بات کرنے, دلوں میں بڑا اعتراض ہے عثمان غنی پر, خوارج والی زندگی ہے, اعتراض تو بھرا پڑا ہے. اور جب یہ خط دیکھا تو اور زیادہ بھڑک گئے, واپس مدینہ آئے اور عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب یہاں پر لکھیے گا آپ, عثمان غنی کا قتل یا شہادت, عثمان غنی کی شہادت. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لوگ سارے ریٹرن آئے اور آنے کے بعد عثمان غنی سے خوارج کے لوگ کہنے لگے اب آپ خلافت چھوڑو, آپ کو امارت چھوڑنا پڑے گی.
ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ عمارت چھوڑو، پر عثمان غنی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اگر یہ لوگ تجھ سے حکومت چھیننا چاہیں تو تو ہٹنا مت۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ ایک ازار اللہ تجھے پہنا رہا ہے، کرتا تجھے پہنا رہا ہے، لوگ اتروانا چاہیں تو اتارنا مت، مطلب تو یہ کام چھوڑنا مت۔ اتفاق ہے، سب لوگوں نے مل کر بنایا ہے، آپ حکومت کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ مصر سے جتنے خوارج آئے تھے اور کئی ان کے ساتھی بعد میں بھی آ کر ملے، مدینہ میں آ کر عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کتنے دن محاصرہ؟ 1-2 دن، 5-7 دن، 20 ڈیز، 20 دن تک عثمان غنی کو گھر میں قید کر کے رکھا گیا۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین اگر چاہتے ایک اعلان کر کے سارے خوارج کو ختم کروا دیتے، لیکن آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ شہید تک کر سکتے ہیں مجھے، یہ اس وقت سوچا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا خوارج نے محاصرہ کر لیا۔ 20 دن تک گھر کا محاصرہ کیا۔ شروعات میں کچھ دن عثمان غنی کو آنے جانے دیتے تھے نماز پڑھنے، بعد میں نماز سے بھی روک دیا کہ آپ کو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیں گے، گھر میں قید کر کے رکھ دیا، گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غنی نے صحابہ کی مدد کیوں نہیں لی؟ بھئی مدینہ میں تو صحابہ بھی موجود تھے نا، عثمان غنی نے صحابہ کی مدد کیوں نہیں لی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے دل میں۔ جب سارے صحابہ وہاں موجود، بڑے بڑے جرنیل موجود، تو عثمان غنی کیوں ان کو بھگا نہیں رہے، کیوں مار نہیں رہے ان کو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب لکھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ خوارج ہیں پر ہے تو مسلمان، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو آپس میں قتال کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کئی صحابہ آئے، ہتھیار لے کر آئے، مدد کرنا چاہیے۔ کئی صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، زید بن ثابت ہیں، ابو ہریرہ، کئی صحابہ کرام آئے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم قتال کریں گے ان لوگوں سے۔ پر عثمان غنی نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ عثمان غنی نے مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمانوں کا خون بہایا، مدینہ میں خون بہایا، مدینہ میں خون بہایا گیا۔ عثمان اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ اکرام کو ریٹرن کر دیا کہ کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور خود عثمان غنی کے تصور میں نہیں تھا کہ مجھے شہید کر دیا گیا تھا، ان کو لگتا تھا محاصرہ کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، چلے جائیں گے، بات ختم، شہادت تک کا انہیں یقین نہیں تھا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کیا گیا، صحابہ کرام روکنے آئے، مدد کرنے آئے، ڈیفینس کرنے آئے، عثمان غنی نے مدد کر دی، منع کر دیا، نہیں میں پسند نہیں کرتا کہ میرے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جائے، میں پسند نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ سب جاؤ، سب مجھے اکیلا چھوڑ دو، آپ سب جائیے، سب جائیے۔ بہت اصرار کیا صحابہ نے، انسسٹ کیا کہ مان لیجئے بات کا، نہیں آپ سب اپنے اپنے گھر جائیے، مجھے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، میں کسی سے مدد نہیں لینا چاہتا، میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس غرض سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام کو ریٹرن کر دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام آتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے، جن میں کچھ نام اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ عثمان غنی کا ڈیفینس کرنے والے صحابہ، کچھ نام چاہیں تو آپ لکھ لیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفینس کرنے والے صحابہ جو ان کے لیے حفاظت کرنا چاہتے تھے: حارثہ بن نعمان، ہا الف را ثا گولتا، حارثہ بن نعمان۔ نمبر 2 مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، حارثہ بن نعمان، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت، زید بن ثابت۔ یہ کچھ صحابہ اکرام ہیں، حالانکہ بہت ساروں کا تذکرہ موجود ہے، بار بار آتے، عثمان سن لو بھگا دیتے ہیں، ابھی قتل کر دیتے ہیں ان سب کو۔ کہا نہیں میں مسلمانوں کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، جو کر رہے ہیں کرنے دو، روکنے دو، قید کر رہے ہیں نا مجھے کرنے دو، میری اکیلے کی ذات ہے نا چلے گا، پر میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔
کچھ صحابہ کرام حارثہ بن نعمان، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت اور بھی صحابہ آئے، کہا مان لیجئے، کہا نہیں آپ سب جائیے۔ اب جانتے ہیں محاصرہ کیا کیا گیا؟ عثمان غنی کی شہادت، مظلومانہ شہادت کس سے بولتے ہیں؟ آپ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا، عثمان غنی کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت۔ 20 دن تک گھر کا حصار کیا گیا۔ شروعات کے کچھ دنوں میں کھانا اور پانی اندر لانے دیتے تھے، اس کے بعد کھانا اور پانی بھی بند کر دیا تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ بیوی بچے بھی موجود، عثمان غنی بھی گھر میں موجود، نہ کھانا آنے دیتے نہ پانی آنے دیتے۔ جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو عثمان غنی نے ایک آواز لگا کر کہا کہ اے لوگو سنو، میں نے تو مدینہ کے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے آزاد کرایا تھا، کم سے کم اس سے مجھے پانی تو پینے دو۔ کہا اجازت نہیں ہے۔ کہا کھانا لانے دو۔ کہا اجازت نہیں۔ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ کہا میں نے اس کنویں کو آزاد کروایا، میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کروایا، اس پانی تک سے ان شریر اور فتین خوارج لوگوں نے عثمان غنی کو روک دیا۔ کھانا بھی بند، پانی بھی بند۔ اب شہادت کا دن 12 ذی الحج سن 35 ہجری 35 ہجری، 12 ذی الحج سن 35 ہجری، شہادت کا دن۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ رات میں میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ ایک رات پہلے خواب میں دیکھا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں عثمان کل ہمارے ساتھ افطار کرنے آؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی تو بھوکے پیاسے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ کل ہمارے ساتھ افطار کرو۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو 12 تاریخ کو روزہ رکھ لیا۔ عثمان غنی 12 تاریخ کو روزے سے تھے، روزہ رکھے ہوئے، بھوک پیاس کی شدت، تکلیف کا عالم، نہ کھانا آنے دے رہے نہ پانی آنے دے رہے۔ اس دور میں 12 تاریخ کو روزے کی حالت میں عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس قرآن میں آپ وہ آیت پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، جس میں وہ لفظ آپ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے ان لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اللہ سب نپٹ لے گا، آپ ٹینشن مت کرو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس قرآن کی آیت کو قرآن میں تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے ان فتین کے کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور عثمان غنی پر حملہ کر دیا، اور آپ کے جسم اطہر کا وہ خون آج بھی اس قرآن پر موجود ہے۔ ترکی کے میوزیم میں آج بھی وہ قرآن رکھا ہے جس پر عثمان غنی کا وہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں کہ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور پیچھے سے گھر میں گھس کر خوارج کے ان لوگوں نے تلوار اور نیزوں سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کا خون قرآن کے اس ورق پر گر گیا، اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب نپٹ لے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ لے لے گا۔ اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 ذی الحج سن 35 ہجری 80 سے 90 سال کی عمر کے بیچ شہید کر دیا گیا۔ علماء کا اختلاف ہے 80 یا 90، اس کے بیچ کی آپ کی عمر تھی شہادت کے وقت۔ عثمان غنی کو بھوکا پیاسا روزے کی حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ 12 ذی الحج سن 35 ہجری روزے کی حالت، اور عمر تقریباً 80 اور 90 کے بیچ تھی۔ اس حالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے فتنوں کے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ نئے نئے فتنوں کا کھڑا ہونا، اسلام میں فرقوں کا بننا، اسلام میں مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا ہونا، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین، یہ سارے فتنوں کا آغاز عثمان غنی کی شہادت کے بعد زیادہ ہو گیا تھا۔
بہت زیادہ فتنے بڑھ گئے تھے، اور اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت زیادہ تر ان فتنوں میں ہی گزر گیا۔ حالانکہ ان کا تذکرہ، حضرت علی کون، ان کا نسب نامہ کیا، ان کی فضیلتیں کیا، کل تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومانہ شہادت نے فتنوں کے نئے دروازے کو کھول دیا، فتنوں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا، تو ایسا کیوں کہ صحابہ نے مدد نہیں کی؟ اور صحابہ کوئی شامل نہیں تھے آپ کے اس عمل میں، جتنے تھے سارے خوارج تھے، سارے مصر سے آئے ہوئے لوگ تھے، صحابہ میں کوئی بھی اس عمل میں شامل نہیں تھا کہ جن کو عثمان غنی پر اعتراض ہو، لیکن اس عمل کے ذریعے عثمان غنی کو اپنے ہی گھر میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت سے چاروں طرف فتنوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، ایسا فتنوں کا دور کہ جس نے ساری امت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا، تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آگے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ دین میں آئے ہوئے فتنوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔